बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दो बहुत ही अहम मौजू में बात करने लगा हूं। सबसे पहली बात कि पाकिस्तानियों की स्वीडन में तलाकों की बहुत ही खतरनाक हद तक बढ़ती हुई शरह, कि जिसमें ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से, ईस्ट यूरोप से यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, उनकी ख़ास तौर पे तादाद बहुत ही ज़्यादा है। और इसके साथ साथ जो यहाँ की सोशल सर्विस में, उसमें पहले तो जो है वो छोटे बच्चों के केसेस ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब जो है वो जवान पाकिस्तानी जो नौजवान बच्चियां हैं जो 16 या 17 साल की उम्र में हैं, उनकी तरफ से अपने वालिदैन के खिलाफ जो रिपोर्टें हैं वो बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तलाकों के ऊपर, कि तलाकों का सिलसिला जो है ये बहुत ही खतरनाक हद तक स्वीडन में बढ़ रहा है। ये वीडियो उन तमाम हजरात के लिए मुफीद हो सकती है कि जो अपनी फैमिलियों को यहाँ पे लाए हैं या नए ला रहे हैं। और ये जो तलाक की शरह है ये उन लोगों में बहुत ही ज़्यादा मिकदार में देखने में आ रही है कि जो लोग पिछले यानी कि 3 से 4 साल में हो ये रहा है कि जो लोग अपनी फैमिलीज को दूसरे मुल्कों से या पाकिस्तान से यहाँ पे ला रहे हैं, तो सबसे ज्यादा तलाक हो रही है वो पहले 2 साल से लेके 4 साल के अंदर अंदर उन जोड़ों में तलाक हो रही है। और उसमें बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, चंद मैं बयान कर देता हूं। उसमें एक जो वजह है वो ये है कि बहुत सारे मर्द हजरात जो पहले अपनी खवातीन के साथ रहने के आदी नहीं थे, बच्चों के साथ रहने के आदी नहीं थे, वो खुद यूरोप के किसी मुल्क में मजदूरी करते थे और पाकिस्तान में वो एज ए मेहमान जाते थे जहां पे उनकी बड़ी कदर कीमत होती थी। बीवी को भी उनके साथ रहने की आदत नहीं थी, बीवी की अपनी आज़ादी थी, वो वहां पे चौधराहट में थी, ये यहाँ पे चौधरी था। तो हर एक चीज जो है वो नॉर्मल चल रही थी। लेकिन जब ये यहाँ पे एकदम से साथ रहने लग गए तो डेफिनेटली ना मर्द में बर्दाश्त थी ना औरत में बर्दाश्त थी, तो वो आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। और मर्दों में खास तौर पे हाथ उठाने की आदत जो है वो हम सबको पता है, कोई माने या ना माने, लेकिन हम सबको पता है कि पाकिस्तान के बहुत सारे मर्दों में जब उनको ताने मेने या कोई इस तरह की चीज की जाती है तो उनका हाथ जो है वो कुछ आसानी से उठ जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो अब जो है लेकिन मैं ये बात खुद कह दूं कि जो अक्सरियत में मर्द हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने कभी आज तक औरत पे हाथ नहीं उठाया। लेकिन एक तो ये वजह होगी कि आपके आपस में ख्यालात नहीं मिलते, फिर आपकी लड़ाइयां होती हैं और फिर आप जो है वो अलहदा हो जाते हैं। दूसरा, मर्द हजरात जब मारते हैं तो औरत को अगर वो पाकिस्तान में मारेंगे तो वहां पे तो जाहिर है कि कोई इतना सुनने गिनने वाला या पुलिस या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व कम ही होती हैं, खास तौर पे अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं। और यहाँ खानदान वाले कह को आके सुलह करा देते हैं। यहाँ पे वो जाती हैं सीधा सोशल सर्विस के पास और सोशल सर्विस जो है वो बच्चों समेत औरत को लेके वो छुपा देते हैं। उसके बाद तलाक के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। नंबर 2, बहुत सारी खवातीन जो जब यहाँ पे नई आ रही हैं, मर्द जो है वो काम करने जाता है, उनमें मैंने अब बहुत सारी सो कॉल्ड पाकबाज जिन्होंने हज और उम्रे भी किए हुए ऐसी खवातीन का भी मैंने जो है वो मुझे केसेस का पता चला है कि वो जैसे ही यहाँ पे आती हैं उसके बाद जनाब वो अपने काम वाली जगह पे या अपने स्कूल में किसी भी जगह वो अपना अफेयर चला लेती हैं। वो किसी दूसरे मर्द के साथ जो है वो कुछ मुंह या गंद करने लग जाती हैं। तो इस सूरत में जब मर्द को पता चलता है तो उस सूरत में भी उनकी लड़ाई होती है, या तो वो मर्द जाके उस मर्द के साथ झगड़ा भी करते हैं, फिर जाहिर है कि औरत को भी अगर वो मारेंगे नहीं तो कम से कम उससे गालियां और ये वो सारा कुछ करेंगे। तो ये भी एक तलाक की बहुत बड़ी बढ़ती हुई वजह है। तीसरा, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि जो यहाँ पे आती हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते मर्द। बहुत सारे मर्द हजरात उनका बैंक अकाउंट नहीं बनने देते, उनको जनाब स्कूल नहीं जाने देते, उनको कोई काम नहीं करने देते, उनको एक कैदी की तरह बना के घर में रखते हैं। तो वो जनाब फिर ये होता है कि आखिर में वो औरत जो है वो इतनी ज्यादा कैद में रह के फिर वो जब उसका किसी पे सोशल मीडिया से रब्ता होता है, उसको गाइड किया जाता है या किसी भी तरीके से, बल्कि यहाँ बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं कि मर्द हजरात उनके मोबाइल फोन तक भी लेते रहे हैं। तो उस सूरत में भी वो चीज जो है वो बैकफायर करती है। तो वो तलाक की वजह बनने के साथ साथ वो यहाँ पे बच्चों की, अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो उन केसेस में सोशल सर्विस बच्चे भी उठा के ले जाती है, वो औरत को भी ले जाती है और इस तरह ये भी तलाक की वजह बन रही है।
اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے جوڑے ایسے ہیں کہ جنہیں ڈیفینیٹلی بالکل یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے ایک فیملی یا خاندان کی بنیاد کیسے رکھنی ہے، آپ نے اکٹھے کیسے رہنا ہے۔ وہ شادی تو کروا لیتے ہیں لیکن انہیں نہ اس کو ہسبینڈ بننے کا پتہ ہوتا ہے، نہ اس کو بیوی بننے کا پتہ ہوتا ہے۔ وہ جو رومانوی جو ہوتا ہے رومانس یا لو سٹوری، وہ جلدی جلدی اتر جاتی ہے، اس کے بعد جب وہ حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو چیزیں ویسی نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بڑھتی ہوئی وجہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں، اب یہ جو ہے کمپلین بہت سارے مرد حضرات کی طرف سے آئی ہے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں جب مرد کام پہ چلا جاتا ہے وہ پیچھے سے جناب ٹک ٹاک کھول کے یا سوشل میڈیا کھول کے وہاں پہ وہ غیر مردوں سے باتیں کرتی رہتی ہیں، جو کہ ان میں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے، تو وہ جناب اس عورت کو کوئین اور پتہ نہیں کس کن القابات سے پورا دن وہ اس کے دماغ کو اس طریقے سے خراب کرتے ہیں اور ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں کہ جناب وہ عورتیں جو ہیں وہ ایک مرد کی بات سننے کے قابل ہی نہیں رہتی، یعنی کہ ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ 100 مرد کم از کم ان کی تعریف کرے، تو ڈیفینیٹلی ایک مرد جو ہے وہ 100 مردوں کے برابر تو کر ہی نہیں سکتا۔ اور ان میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں لو جی میرا مرد جو ہے وہ صرف اگر مجھے ایک دفعہ وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ اچھی ہیں تو میں سب کو چھوڑ دوں گی، یہ ساری جو ہے وہ کہانیاں ہیں، یہ آپ کی امیجینیشن ہے۔ لیکن جو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کو سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ تعریف سننے کی عادت پڑ جائے، اس کو دوسری خواتین یا دوسرے مرد جو ہیں وہ طرح طرح کی سویٹ باتیں کریں، میسیجز کر لیں، کال کر لیں، اس طرح کی باتیں کر لیں، تو اس طرح بھی یہ بڑھتی ہوئی طلاقوں کا ایک سلسلہ ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو آپس میں بات کریں، آپس میں کچھ رولز اور ریگولیشن جو ہے وہ کریں۔ مرد حضرات جو ہیں اگر آپ کو غصے کی پرابلم ہے، آپ اپنا کوئی تھراپی لیں، آپ اپنی کوئی ہیبٹ بنائیں، آپ کسی جم میں چلے جائیں، آپ کسی بھی اور جگہ پہ اپنا غصہ اتاریں، نہ کہ آپ اپنے جو پرابلمز ہیں، آپ کی کام کی پرابلمز ہیں، آپ کی اپنے دوسری گھر کی پرابلمز ہیں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ غصہ کر کے آپ اتاریں۔ نمبر 2 پہ ہے کہ اگر آپ عورت ہیں تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے، اور دونوں مرد خواتین حضرات اس میں دونوں برابر آپ سے گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے جو آپ پہ فرض ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ادا کریں۔ اب جو خواتین کہتی ہیں لو جی دل صاف ہونا چاہیے کسی کی کیا، تو میری ایسی تمام خواتین سے یہ ایک گزارش ہے کہ جو امہات المومنین تھیں، آپ کے دل ان سے تو صاف نہیں ہو سکتے نا، یا آپ کا سٹیٹس ان سے تو بڑا نہیں ہے، تو ان کو بھی اللہ پاک نے قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دو، اور جو مومنوں کی مائیں ہیں ان سے کہہ دو کہ اپنے چہروں کو بھی ڈھانپیں اور اپنے اوپر لمبے کپڑے وہ ڈال لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے سے میٹھی بات نہ کریں تاکہ کسی کے دل میں جو ہے وہ اس طرح کا کیڑا گندگی والا پیدا ہی نہ ہو۔ تو جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جی میں سب کے ساتھ بڑی سویٹ اور ہنس ہنس کے یہ ساری باتیں کرتی ہوں اور میں خود کو پاک باز رکھ سکتی ہوں، تو جی وہ آپ کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن جو ہمارا بنانے والا کریٹر ہے وہ ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ جب ایک مرد اور خاتون جو ہے وہ جب اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر شیطان آ کے تو ضرور کچھ نہ کچھ گل کھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تو ہوگی جی طلاق کی باتیں، اور اگر آپ کے درمیان اس طرح کی چیزیں ہیں تو اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، کسی کو بھی انوالو کر کے آپس میں مسئلے کو، اب شکایتیں لگانے کے لیے نہیں میں کہہ رہا کہ آپ ایک دوسرے کا گلہ کر لیں کہ نہیں، بلکہ آپ انوالو کر کے دونوں طرف سے آپ جس کو سمجھتے ہیں کہ کوئی وائس مین ہے، کوئی وائس وومن ہے، یعنی کہ کوئی اچھا بندہ ہے جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہے، تو آپ ان سے بات کر لیں، اپنے دل کی بات کر لیں، اپنے جو فیملی کے معاملات ہیں ان کو آپ ہیلپ لے لیں، کسی ڈاکٹر سے بات کر لیں۔ لیکن جب آپ ایک دوسرے سے دور ہوتے جائیں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں رہیں گی۔ اب آتے ہیں ہم دوسرا مسئلہ بچوں کے مسئلے کی طرف۔ بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے معاملات اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور بچے جیسے جیسے جوان ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ انہی جو فیملیز کے بچوں کو زیادہ یہ پرابلمز ہو رہی ہیں کہ جو لوگ یہاں پہ جن کو پاکستان سے آئے ہوئے 3 4 5 6 سال 7 سال ہوئے ہیں، اس کے درمیان جو ہے ان کے بچوں کو بہت زیادہ پرابلمز ہو رہی ہیں۔ اس میں اب سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بچیاں جو ہیں جن کی عمر ٹین ایج میں ہے، مثلا 12 13 سال 14 سال کی عمر میں جو بچیاں پاکستان سے یہاں پہ آ رہی ہیں، تو ان میں جو ہے جب وہ یہاں پہ آتی ہیں وہ یہاں اسکولوں میں پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی دوستیاں جو ہیں وہ یہاں کے، ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا اوپن ماحول ہے، اور یہاں پہ اسکولوں میں بھی کیا سکھایا جاتا ہے، یہاں پہ جو ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ والدین جو ہے
جو خاص طور پہ ہمارے مرد حضرات ہیں، میں ان کی مجبوریاں سمجھ سکتا ہوں. ان بیچاروں نے مزدوری کرنی ہوتی ہے، کام کرنا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے. عورتیں بھی جو ہیں وہ اکثریت میں ساتھ پھر جاب پہ لگ جاتی ہیں، کام کرنے لگ جاتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کے بچے جو ہے آپ ان کو بالکل اس حد تک چھوڑ دیتے ہیں کہ جب بچے فار ایگزامپل یہاں پہ اسکول 8 بجے لگتے ہیں، تو آپ بھائی 5 بجے تو اٹھتے نہیں ہوں گے کہ 5 بجے آپ نے بچوں کو اٹھا لیا اور ان کو ساتھ 3 گھنٹے بٹھا کے آپ نے ان کے ساتھ ٹائم گزارنا. یہ نہیں ہوتا. بچے اگر 8 بجے اسکول جانتے ہیں تو وہ تقریباً سمجھ لیں کہ 6:30 بجے اٹھتے ہیں اور آدھا گھنٹہ کپڑے بدلنے میں، کھانا کھانے میں. اس کے ساتھ ساتھ اگر والدہ اور والد دونوں کا انہوں نے جاب پہ جانا ہے 8 بجے، تو وہ جناب انہوں نے بھی 8 بجے پہنچنا ہے، تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو 7 بجے اسکول چھوڑ دیں. تو امیجن کریں کہ اگر آپ لوگ 6 بجے بھی اٹھتے ہیں تو 7 بجے تک آپ بچوں کو 7 سوا 7 تک اسکول چھوڑ کے آپ نے اپنی جاب پہ بھی پہنچنا ہوتا ہے. تو آپ بچوں کے ساتھ آپ کو کوئی ٹائم نہیں گزرتا. اس کے بعد جب ہے کہ اگر یہاں پہ آپ 8 گھنٹے جاب کرنے والے ہیں تو آپ کے 8 سے لے کے 5 بجے تک جاب ہے، کیونکہ یہاں پہ 8 گھنٹے کی جاب کا مطلب 9 گھنٹے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ 1 گھنٹے کی بریک بھی ہوتی ہے اور وہ بریک جو ہے اس کے پیسے کسی کو نہیں ملتے. تو جب آپ 5 بجے کام سے آتے ہیں تو اس کے بعد بچے بھی جو ہے وہ تھکے ہوئے کام سے آتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، تو انہوں نے کوئی گیم بھی کھیلنی ہوتی ہے، انہوں نے ٹی وی بھی دیکھنا ہوتا ہے، انہوں نے اسکول کا ہوم ورک بھی کرنا ہوتا ہے. تو امیجن کریں کہ آپ کا بچوں کے ساتھ کوئی ٹائم نہیں گزرتا اور بچے جو ہے وہ یہاں پہ تقریباً اگر 5 بجے آئے ہیں تو 7-8 بجے بچے سو جاتے ہیں یہاں پہ کھانا وغیرہ. اس میں پھر ماں نے ڈنر بھی بنانا ہوتا ہے، باپ نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، تو آپ کا اتنا ٹائم نہیں گزرتا. اور جو سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے ویکینڈ میں بچوں کے ساتھ گزارنے کا، وہ بھی والدین نے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہے یا وہ اپنا ٹائم ٹیلی فون پہ گزارتے ہیں، یا انہوں نے پہلے سے یا وہ جاب پہ گزارتے ہیں زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں، یا وہ بچوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز پلان ہی نہیں کرتے کہ جس میں صرف ان کا بچوں کے ساتھ اس طرح کا انٹریکشن ہو کہ آپ اپنے بچوں سے بات کر سکیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ بہت ساری بچیاں جو ہیں بچپن میں جن کے رشتے وغیرہ بھی پاکستان میں طے کیے گئے ہیں، وہ یہاں پہ جب والدین ان سے بات کرتے ہیں رشتوں کی یہ سارا، تو وہ جب وہ اسکول میں بتا دیتی ہیں، اپنی کسی سہیلی کو بتا دیتی ہیں، کسی ٹیچر کو بتا دیتی ہیں، یا وہ ویسے ہی ان جنرل بات کرتی ہیں، تو وہ سہیلیاں یا وہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہونے والے ہیں ان کو تو یہ چیزیں سننے کی عادت نہیں ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے وہ اپنے والدین کو کہتے ہیں یا سوشل کو کہتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے اسکول کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ بات سوشل تک پہنچ جاتی ہے اور سوشل جو ہے وہ ان بچیوں کو لے جاتی ہے. اور بہت ساری ایسی بھی بچیاں ہیں جن کی عمریں ابھی 16-17 سال کی عمر میں ہوتی ہیں اور والدین ان کو یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب تجھے لے کے جائیں گے پاکستان تیرے کزن سے، تیری شادی کریں گے، اس کو یہاں پہ لے آئیں گے. بہت ساری مائیں بھی اس میں غلطی کرتی ہیں، وہ اپنی بہنوں کے بچوں کو اپنی رشتہ داریاں بنانے کے لیے وہ بچوں کے مائنڈ سیٹ ایسے کرتی ہیں اور بچے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہوتے. بچے سامنے تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اصل میں وہ بچے وہ چیز کو پسند نہیں کرتے، ان کو یہاں کی آزادی پسند ہوتی ہے. یہاں بہت سارے والد جو ہیں، میں زیادہ تر کیسوں میں آپ کو یہ تسلی سے کہہ سکتا ہوں کہ مائیں جو ہیں ان کے اس میں قصور ہے، مائیں اپنے رشتے پالنے کی کوشش کرتی ہیں، اور بہت سارے کیسوں میں والد بھی ہیں جو کہ اس طریقے کرتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے ان کو یہاں پہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ لوگ میری زبردستی شادی کر رہے ہیں. تو یہ اب جو ہے بہت سارے کیسز اس طرح کے ہو رہے ہیں. تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بیلنس کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کریں، اپنی اولاد اپنی بچیوں کے ساتھ بات چیت کریں. اپنے بچوں کی شادیاں جو ہیں اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں میں بھی کرنی ہے تو بھائی آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور آپ کو چند ایسے طریقے کہ وہ بچے خود ایک دوسرے کو پسند کریں، نہ کہ ان کو لگے کہ ہم پہ کوئی چیز فورس کی جا رہی ہے. اور دوسرا، میں کزن میرج کے حق میں نہیں ہوں. کزن میرج میں بہت زیادہ جو ہے وہ بہت سارے کیسز بھی ہیں جن میں جینیٹک پرابلم بچوں میں ہوتی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی یہ کیونکہ اسلام میں منع نہیں ہے تو اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ زیادہ ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ میڈیکل میں دیکھیں تو کزن میرج جو ہے اس کے اتنے اچھے وہ ریلیشنز نہیں ہوتے، بعد میں بہت ساری پرابلمز بھی ہو رہی ہیں. تو یہ چھوٹی سی میں نے آپ لوگوں سے گزارش کرنی تھی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے رشتوں کا خیال رکھیں، آپس میں پیار محبت سے کریں. یہ بہت زیادہ رشتے ہو رہے ہیں اور یہ سارا زیادہ سے زیادہ جو ہے پہلے 3 سے 4 سالوں میں یہ جو 40 سے 60% طلاقیں ہو رہی ہیں اور تقریباً سمجھ لیں کہ 20 سے 30% لوگوں کے ساتھ بچوں کی پرابلم ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.